किसी इंसान पे जादू टोना हुआ है, इसका Obviously. एस्ट्रोलॉजी से पता लगाया जा सकता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है? जादू टूने वाला जो मामला है ना आजकल मेरे ख्याल से इस बारे में तकरीबन कोई 60 से 70% लोग वो ये वहम लेके आते हैं कि हमारे ऊपर कुछ जादू, इस वहम के ऊपर वो मोहर भी लगवा के लाते हैं कम इल्म आमलीन की। तो आप सही। एस्ट्रोलॉजी में बड़ी आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर कुछ जादू है या वो सिर्फ बदनजरी है, और यहाँ ये दोनों ही नहीं है और वो सिर्फ एक बैड फेज ऑफ टाइम से गुजर रहा है। जादू जो है वो ना ही करना कोई आसान है और ना ही करवाना कोई आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको गैर मुस्लिमों के पास जाना चाहता है, क्योंकि मुसलमान का वर्ड में इस वजह से यूज नहीं कर रहा कि जो शख्स जादू कर रहा है और जो करवा रहा है वो तो दीन इस्लाम से वैसे ही खारिज है। लेकिन फिर भी अगर किसी शख्स ने दुनियावी लज्जतों के लिए, अदावतों की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से ये चीज कर ली है, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर ये हुआ है? दुआ पे हमारा यकीन है कि दुआ से तकदीर भी बदल जाती है। बिल्कुल। अगर एक इंसान दुआ कर रहा है और उसका ट्रांजिशन फेस चल रहा है और वो फेस अच्छा नहीं चल रहा, तो उससे प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। दुआ नो डाउट अगर आप सच्चे दिल से मांग रहे हैं और आप अल्लाह से सही लो लगा के मांग रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी अपनी ईमान की हालत बहुत अच्छी है कि आप पंजगाना नमाज पढ़ रहे हैं, आप किसी का हक नहीं खा रहे, और जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है कुरान करीम में कि मैं हकूकुल्लाह तो माफ कर दूं, लेकिन हकूकुल इबाद तब तक माफ नहीं होंगे जब तक वो शख्स आपको माफ ना कर दे। क्योंकि आपकी दुआ अगर आपने सही नीयत से और सही वक्त में और सही टाइम पे और सही अपने अमाल से मांगी है, तो नो डाउट आपकी वो दुआएं जो हैं वो अल्लाह के अर्श तक पहुंचती हैं। अच्छा सर, किसी इंसान पे जादू टोना हुआ है, इसका Obviously. एस्ट्रोलॉजी से पता लगाया जा सकता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है इससे? देखिए, जादू टूने वाला जो मामला है ना आजकल मेरे ख्याल से हमारे पास जितनी भी मेरे पास क्लाइंटेज आती हैं, इस बारे में तकरीबन कोई 60 से 70% लोग वो ये वहम लेके आते हैं कि हमारे ऊपर कुछ जादू हुआ। ये वहम होता है और इस वहम के ऊपर वो मोहर भी लगवा के लाते हैं कम इल्म आमलीन की, और ऐसे लोगों की जो कि उनके मोहल्ले में एग्जिस्ट करते हैं, एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, और उनसे वो इस्तिखारा भी करवा लेते हैं। जबकि इस्तिखारा इटसेल्फ जो है वो आपकी अपनी ज़ात के लिए है। इस्तिखारा हमेशा खुद करना चाहिए, ना कि आपको किसी से करवाना चाहिए। और इस्तिखारा करने का भी एक तरीका होता है, वो एक मतलब अलग डिबेट है। लोग जो हैं वो सिर्फ कुरान खोल लेंगे या कोई ऐसी चीज़ खोलेंगे और जहाँ पे उंगली रुक जाए या तस्बीह रुक जाए तो वहाँ से उस आयत का तर्जुमा ले लेते हैं, जबकि इस्तिखारा खुद करना चाहिए और उसका तरीका एक अलग है। अब मेन ये होता है कि जो जादू टोने वाला इम्पैक्ट होता है ना, क्योंकि हमारे पास जब लोग आते हैं, मेरे पास स्पेशली, तो वो ज़हन बना के आते हैं। अब जब चार्ट में देखता हूँ, चार्ट जो है ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी जो हमें हर चीज़ की गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है। जिस तरह कुरान करीम में जो है अल्लाह ताला ने हर चीज़ बड़ी खोल के बयान कर दी है। अब आपकी कम इल्मी है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे, आपकी कम इल्मी है कि आप उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे और आप अपनी एक महदूद सोच में चल रहे हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी आपको हर वे ऑफ लाइफ का हिस्सा जो है वो मिलता है। आपको हर चीज़ जो है वो ओपनली मिल जाती है। वो आपकी कम इल्मी होती है कि आपने उस पर्सपेक्टिव पर पढ़ा नहीं होता, आपने उस पर्सपेक्टिव पर रिसर्च नहीं की होती, या आपके पास उसके नॉलेज नहीं होती, या ऑथेंटिसिटी नहीं होती। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अबू रेहान अल बेरूनी बहुत बड़े मुस्लिम साइंसदान गुजरे हैं। इसी तरह बहुत सारे मुस्लिम साइंसदान गुजरे हैं जिनकी एस्ट्रोलॉजी भी बड़ी अच्छी ग्रिप होती थी। और उसी तरह मेंडेन एस्ट्रोलॉजी है, जैसे कि हम पॉलिटिकली तौर के ऊपर किसी को प्रेडिक्ट करते हैं तो वो मेंडेन एस्ट्रोलॉजी में आता है। इसी तरह एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजी है। इस तरह एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो आप एस्ट्रोलॉजी में बड़ी आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर कुछ जादू है या वो सिर्फ बदनजरी है, और यहाँ ये दोनों ही नहीं है और वो सिर्फ एक बैड फेज ऑफ टाइम से गुजर रहा है कि प्लैनेट का एक कमज़ोर टाइम गुजर रहा है और वो सिर्फ उस कमज़ोरी के दौर से गुजर रहा है, और वो सिर्फ इस वहम में मुब्तला है कि उसके ऊपर ये चीज़ हो गई है। असल में मेन चीज़ ये है कि ऐसा फील क्यों होता है कि आपके ऊपर जादू हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कैसे पता चले खुद से, अगर आप एनालाइज करें कि आपके ऊपर जादू हो गया है। उसके कुछ सिम्टम्स होता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब आपको बैठे बैठे कोई डिप्रेशन हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, या कोई 4 दफ़ा आप काम करने गए हैं, वो काम नहीं हुआ, दूसरा शख्स मिला नहीं, तो आपको ये फीलिंग आना शुरू हो जाए कि नहीं, मेरे तो कामों में किसी ने कुछ बंदिश लगवा दी है, और आप फ़ौरन जो है वो किसी गलत वहम वसवसे की तरफ चला जाए। जादू जो है वो ना ही करना कोई आसान है और ना ही करवाना कोई आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको गैर मुस्लिमों के पास जाना चाहता, क्योंकि मुसलमान का वर्ड में इस वजह से यूज़ नहीं कर रहा कि जो शख्स जादू कर रहा है और जो करवा रहा है वो तो दीन इस्लाम से वैसे ही खारिज है, उसका तो दीन इस्लाम से कोई लिंक्ड ही नहीं है। गैर मुस्लिम ही नहीं करते हैं, और अगर कोई मुसलमान कर भी रहा है तो वो अपनी आखिरत को कंप्रोमाइज़ करके कर रहा है।
اس کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اپنا ہے. اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس نے اپنا حساب دینا ہے. لیکن آپ اگر کروا رہے ہیں تو آپ بھی اپنی آخرت کو کمپرومائز کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو بھی اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی لکھا جائے گا. تو یہ چیز ہے کہ جادو کرنا کروانے والا دونوں ہی مسلمان تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی شخص نے دنیاوی لذتوں کے لیے, عداوتوں کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے یہ چیز کر لی ہے, تو اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کے اوپر یہ ہوا ہے؟ سب سے پہلے چیز کہ یا تو آپ کو اس طرح کے خواب آنے شروع ہوں گے جس میں آپ کو کوئی مردے نظر آئیں, آپ کو قبریں نظر آئیں, اور وہ مردے جن کو آپ نہیں جانتے. آپ کو جو ہے وہ ایسی چیزیں نظر آئیں گی جس کے بعد آپ کو ایک ڈر خوف والی کیفیت ایلیمنٹ رہے, اور وہ ایک دفعہ نہیں متواتر ہو. پھر اس کے بعد رات کو سوتے ہوئے آپ کو پھر ایک بوجھ سا آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے, یا پھر رات کو سوتے ہوئے آپ کو ایسا فیل ہو کہ کوئی چیز آپ کے بیڈ, آپ کی چارپائی ہلا رہی ہے. یہ سمٹمز بھی ہوتے ہیں. اچھا سر, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن اکثر لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے خواب میں کہ وہ اوپر سے نیچے گر رہے ہیں یا ان کا سانس بند ہو رہا ہے. کیا یہ چیز اس سے کنیکٹڈ ہے؟ نہیں, یہ اور چیز ہے. یہ سائنٹیفکلی طور کے اوپر ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اور یہ بچپن میں زیادہ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ نا, کہ بچوں کو ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان سے گرے ہیں اور ایک دم آ کے کسی جگہ پہ رک گئے ہیں, اور اٹھتے ہیں تو وہ اپنے بستر پہ ہوتے ہیں. تو یہ چیز ایک سائنٹیفکلی طور کے اوپر ہمارے برین کا ایک اور سسٹم ہے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اس کا جادو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح, مطلب وہ چیز جادو میں نہیں آتی. جادو کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو ایسے خواب آئیں, یا پھر آپ کو اپنے ایسے کپڑے جو کہ اپنے کبڈ میں رکھیں, الماری میں رکھیں, اور اس میں آپ اس کو نکالیں تو آپ کو بالکل فریش کٹس نظر آئیں کہ وہ چیزیں کسی نے خود سے کاٹی ہیں. یا پھر آپ کو اپنے گھر میں یا اپنے روم میں اپنے کسی بھی جگہ پہ فریش بلڈ کے چھینٹے نظر آنا شروع ہوں, خون کے. یا آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کو فریش گوشت جو ہے وہ پڑا ہوا نظر آئے کہ جہاں پہ خون بھی ہے اور گوشت بھی ہے. یا آپ کے گھر سے باہر آپ نکل رہے ہیں, یا آپ کے گھر کی چھت پہ بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کو ٹوٹے ہوئے انڈے نظر آ رہے ہیں. یہ چیزیں جادو کے زمرے میں آتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کے جسم کے اوپر مارکس آنا شروع ہو جائے, جسم کے اوپر آپ کے سیاہ دھبے بننا شروع ہو رہے ہیں, نیل جو اکثر پڑ مطلب نیل ٹائپ. آپ مطلب آپ کو نہ کوئی چوٹ لگی ہے, نہ آپ کو کسی نے زور سے دبایا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ مجھے ڈفرینٹ اسپاٹس ہیں جو غائب ہوتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. یا پھر آپ کے مارکس بن جاتے ہیں. سم ٹائمز ہوتے ہیں جیسے آپ نے بلیڈ سے کچھ کاٹا ہو, وہ خود بخود بڑھتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد وہ بالکل فیڈڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ریزنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ واقعی جادو آپ کے اوپر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہوتا ہے کہ بد نظری کا ایلیمنٹ ہے. بد نظری کیونکہ آج کل بہت کامن ہے, سوشل میڈیا ہے, سوشل پلیٹ فارم ہے, ہماری ہر چیز اوپن ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے موسٹلی. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ چیزوں کو بہت بڑا چڑھا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. مطلب ریالٹی میں بیچارے جو ہے وہ اگر پورے ہفتے میں ایک ہی دفعہ اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو وہ اس کو دکھائیں گے ایسے کہ مطلب جیسے وہ ہر ٹائم اسی پہ ہے. ہاں, تو یہ چیز بد نظری میں بہت زیادہ آتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بد نظری کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاموں میں تھوڑی سی ہرڈلز آنا شروع ہو جائیں, آپ کے بنتے بنتے کام رکنا شروع ہو جائیں, آپ کو بلا وجہ کوئی نہ کوئی ایک مزاج میں چڑچڑاپن, ڈپریشن, آپ کے گھر میں بے برکتی ہو, اور گھر میں بے سکونی ہو, آپ کو گھر میں اچھا فیل نہیں ہو رہا, گھر کا ہر شخص پریشان ہے, اور آپ کے کندھے جو ہیں یہ پورے کھچاؤ کی طرف ہیں, آپ کے پیچھے کا جو نرو سسٹم ہے یہ پورا کھچا ہوا ہے, آپ کی جو آنکھوں کے پیچھے کی نروز ہیں وہ ہر وقت کھچاؤ کا شکار ہے. ایون کہ آپ اپنی نیند بھی پوری کر رہے ہیں, آپ کو کوئی میڈیکلی طور پہ بھی ایشو نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر یہ ایشوز چل رہے ہیں تو وہ جادو میں نہیں آتے, وہ بد نظری میں آتے ہیں. اب یہ دو چیزیں جو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اسٹرالوجی میں کچھ ایسی پلانٹری پوزیشنز ہوتی ہیں جو کہ کچھ سالوں میں آتی ہیں, کچھ مہینوں میں آتی ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ کئی سالوں کے بعد رپیٹ ہوتی ہیں. وہ امپیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی انسان کے ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے. انسان جس کام میں ہاتھ ڈالے, وہ سونے کو بھی ہاتھ رکھے تو وہ بھی مٹی ہو جائے گا. مطلب کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں جی کہ ہم سونے کو بھی خریدنے مٹی ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مٹی بھی خریدنے سونا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا اگر سینیریو چل رہا ہے آپ کے ساتھ, تو پھر ہوتا ہے کہ آپ کے کہیں نہ کہیں پہ پلانٹری فیز جو کہ ابھی کا چل رہا ہے, ٹرانزٹری فیز جو کہ ابھی کے ٹرانزٹری چارٹ چل رہے ہیں, ایک وہ چارٹ جب آپ پیدا ہوئے وہ ایک پکچر کھنچ گئی. اب اس چارٹ کے ارد گرد ایک اور چارٹ چل رہا ہے آپ کا ابھی کا ٹرانزٹری چارٹ, جو کہ آسمان کے اوپر ستاروں کی پوزیشن تو چل رہی ہیں, وہ تو رکیں گی نہیں تا قیامت. اب وہ جو پلانٹری پوزیشنز آپ کے چارٹ کے ارد گرد چل رہی ہیں وہ بیسکلی پریڈکٹ کرتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں کس ٹائم کے اوپر کون سا انسیڈنس ہو سکتا ہے, کس ٹائم کے اوپر آپ کی زندگی میں کون سا اچھا پوائنٹ آ سکتا ہے. تو بیسکلی ہم بینگ اسٹرالوجر چیز پریڈکٹ کرتے ہیں
وہ صرف آپ کا نیٹل چارٹ نہیں ہوتا, صرف آپ کا برتھ چارٹ نہیں ہوتا, صحیح. آپ کا مین چارٹ ہوتا ہے آپ کا ٹرانزٹ چارٹ. آپ کے اچھا. برتھ چارٹ کے اراؤنڈ آپ کا ٹرانزٹ چارٹ دیکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ پیدا تو آپ ہو گئے, اب جو چیزیں آپ کی لائف میں فکسڈ ہیں وہ تو ہوں گی, اچھا. لیکن آپ کی زندگی تو چل رہی ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آ رہے ہیں. کبھی آپ کی اگر مقدر میں یہ لکھا ہے کہ آپ جو ہے مفلس ہیں, آپ کا پیسہ نہیں آنا, لیکن آپ کو اچانک سے کچھ ایسے مہینے کچھ ایسے سال آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو بہت پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے, تو مطلب آپ کے برتھ چارٹ میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں, تو پھر وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ بیسکلی ہوتا ہے آپ کا ٹرانزٹری چارٹ, آپ کا جو چارٹ ریوالو کر رہا ہے آپ کے برتھ چارٹ کے جو گرد, ٹرانزیشن فیس آپ کو چل رہا ہے. جو اچھا ٹرانزیشن فیز سر, ہوتا ہے. دعا پہ ہمارا یقین ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. بالکل. تو دعا, اگر ایک انسان دعا کر رہا ہے اور اس کا ٹرانزیشن فیس چل رہا ہے اور وہ فیس اچھا نہیں چل رہا, تو اس سے پلانٹ کی پوزیشن چینج ہو جائے گی. دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پلانٹری فیز ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے فکسڈ کیا ہے, وہ تو آپ کو اسی اعتبار سے چلے گا. صحیح. دعا جو ہے, دعا نو ڈاؤٹ اگر آپ سچے دل سے مانگ رہے ہیں اور آپ اللہ سے صحیح لو لگا کے مانگ رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی اپنی ایمان کی حالت بہت اچھی ہے کہ آپ پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کسی کا حق نہیں کھا رہے, آپ کے دل میں کسی کے خلاف بغض نہیں ہے, آپ کسی کی غیبت نہیں کر رہے, آپ کے ذہن میں سوچ میں اچھائی ہے, پازیٹیوٹی ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا, لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے. تو اس اعتبار سے آپ کی دعا میں اثر ہونا کتنا ہے, مین پوائنٹ یہ ہے, اور وہ اثر بتاتا ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے. اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو نو ڈاؤٹ آپ کے پلانٹری پوزیشنز بھی بدلیں گی, آپ کی تقدیر بھی بدلے گی, کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے صحیح نیت سے اور صحیح وقت میں اور صحیح ٹائم پہ اور صحیح اپنے اعمال سے مانگی ہے, تو نو ڈاؤٹ آپ کی وہ دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں, فرشتے لے کے جاتے ہیں, اور عرش مولا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تک جب آپ کی دعائیں پہنچتی ہیں تو اوبویسلی آپ کی وہ دعائیں شرف قبولیت بخشتی ہیں. اب ہوتا کچھ یہ ہے کہ کچھ دعائیں آپ کی فوراً پوری ہو جاتی ہیں, کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ مخصوص اوقات کے لیے آپ کے لیے رکھ لیتا ہے. اب چونکہ انسان ایک بے صبرا ہے اور اوبویسلی انسان جو ہے وہ خواہشات اور مادیت پسندی میں ہے. اب کیونکہ اس کو دنیاوی لذتیں پسند ہوتی ہیں, اس ہوتا ہے کہ مطلب میں محنت کر رہا ہوں, میں دعائیں مانگ رہا ہوں, میں سجدوں میں ہوں, اور میں کسی کا حق بھی نہیں کھا رہا, لیکن پھر بھی ہر غلط کام میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اور یہ جو کیوں ہونے والا سوال ہے, یہ ہے شیطان کا بہکاوا. کیونکہ ہماری کائنات میں 2 طرح کی فورسز چل رہی ہیں, ایک چل رہی ہے اللہ کی فورس اور ایک چل رہی ہے شیطانی فورس. تو بیسکلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دی ہیں کہ انسانوں کو, عبادت گزاروں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اور جب تک آپ کو آزمایا نہ جائے, جب تک آپ کو تپایا نہ جائے, تو آپ کندن بن کے سونا بن کے نہیں نکلتے. تو بیسکلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آزمائش کے لیے ہوتی ہیں. اگر آپ اس آزمائش کے دور سے نکل جاتے ہیں تو آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی. اور اوبویسلی ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو کہ انبیاء کی ہیں, پیغمبروں کی ہیں, نبیوں کی ہیں, کہ اوبویسلی نبیوں اور پیغمبروں کے مقابلے میں تو ہماری جو ذات ہے وہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے, مطلب ان کی خاک بھی نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی تھیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, انبیاء کی, پیغمبروں کی جو کہ گزرے ہیں مختلف ادوار میں, ان کی اللہ اسی ٹائم قبول کر لیتا تھا, اسی ٹائم سنی جاتی تھی, اسی ٹائم فوری طور پہ پلٹائی جاتی تھیں. لیکن کبھی کچھ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی دعا مانگی جا رہی ہے تو اس کو کچھ ٹائم کے بعد پورا کیا جا رہا ہوتا تھا. تو یہ بیسکلی ہم اگر اس سوچ کے ساتھ جائیں گے تو وہ سوچ ایک تھوڑی سی شیطانی سوچ بھی آ جاتی ہے. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں, اور دعائیں جو ہیں وہ آپ کے مقدر کو بدلتی ہیں. دعائیں آپ کے جو ستاروں کی نحوست ہے, پریشانی ہے, کمزوری ہے, اس کو بدلتی ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اعمال کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, اور آپ کی دعا کیا ہے. اب دعا آپ کی شرعی طور پہ جائز ہونی چاہیے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی مجھے کوئی لاٹری ملنا شروع ہو جائے, یا مجھے جو ہے کوئی محبت ہو گئی, یا کسی کو کوئی نقصان ہو جائے, ہاں مطلب کسی کے بارے میں آپ کوئی غلط دعا کرنا شروع کر دیں, اور وہ شخص متقی ہو, پرہیزگار ہو, اور آپ جیلسی حسد میں دعا کر رہے ہیں. تو یہاں آپ سم ٹائمز ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف میں عداوت ہونے کی دعائیں چل رہی ہیں کہ مطلب ان کی ختم ہو جائے اور ہماری وہاں شادی ہو جائے. تو مطلب اس طرح کی دعائیں تو اللہ قبول نہیں کرتا نا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں, اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اعمال کیا ہیں.